अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप ठीक होंगी, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगी। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारे पास वर्ड्स नंबर 11 है। कुल, आप कह दें, सीरू, तुम चलो फिरो। सीर का रूट जो है वो सीन आ रहा है सैर से। सैर कहते चलना फिरना। फिल अर्दी, जमीन में। तुम्मा, फिर। उन्जुरू, तुम देखो। कैफा, कैसा। काना, हुआ। आकिबतु, अंजाम। अलमुकज्जिबीन, झुटलाने वालों का। अल्लाह ताला इस आयत में हमें कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने रसूलों का मजाक उड़ाने वालों को उनकी हलाकत के बारे में यकीन दिलाने के लिए हमें फरमाया है कि जमीन में चल फिर कर देखो कि जो रसूलों का मजाक उड़ाते थे उनका क्या अंजाम हुआ है। ये सैर जिसका हुक्म दिया गया है ये बदनी और कल्बी सैर को शामिल है, जिससे इबरत जन्म लेती है। रहा इबरत हासिल किए बगैर चल फिर कर देखना तो इसका कोई फायदा नहीं है। यानी इंसान उन इलाकों में चल फिर कर देखे जिन पर अजाब आया था, जुटलाने वाली कौमों को जैसे हलाक किया गया था, कैसे उम्मतें अजाब में मुब्तला कर दी गई थी, कैसे ऐसो ऐसो इशरत के मजे लूटने वाले तबाह बर्बाद हो गए थे, उनके घर उनकी तहजीबें हलाक हो गई थी। ये आप मंजो दड़ो और हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के इलाकों में है। इनको अगर आप देखें तो वहां पे मिलते हैं आसार, कदीम आसार मिलते हैं उनके। लेकिन क्या है कि वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। क्या उनका अंजाम हुआ, अल्लाह ताला यही चीज हमें बताना चाहते हैं। आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुल, आप पूछें, लिमन, किसके लिए है, माँ, जो कुछ, फिस समावाती, आसमानों में है, वल अर्द, और जमीन में है। कुल, आप कह दें, लिल्लाह, अल्लाह ताला ही के लिए है। कतबा, उसने लिख दिया है। अला नफ्सी ही, अपने ऊपर। रहमा, रहमत करना। ला यजमअन्नकुम, वो जरूर बजरूर जमा करेगा तुम्हें। इला, तरफ। यौमी, दिन के। अलकियामती, क्यामत के। ला, नहीं। रोइबा, कोई शक। फी, उसमें। अल्लज़ीना, वो लोग, खसिरू, जिन्होंने हसारे में डाला। अनफुसहुम, अपनी जानों को। फहुम, तो वही। ला, नहीं। युमिनून, ईमान लाते। इस आयत में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, आप पूछें किसके लिए है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। आप कह दें अल्लाह ताला ही के लिए है। उसने रहमत करना अपने ऊपर लिख दिया है। वो क़यामत के दिन जरूर ब जरूर तुम्हें जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं। जिन लोगों ने अपने आप को हसारे में डाला है वही उस पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हुक्म दिया है कि मुश्रिकों पर तौहीद के दलाइल देते हुए सवाल करें कि आसमानों जमीन में जो कुछ है किसने पैदा किया, कौन उनका मालिक है, कौन उन पर इख्तियार रखता है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं, कुल लिल्लाह, आप कह दें कि अल्लाह ताला ही के लिए। मुशरिक इसका इकरार करते हैं कि वो अल्लाह ताला का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। जब वो इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला ही मालिक है, जमीन और आसमान में तसर्रुफ का इख्तियार रखता है, जब वो इनकार नहीं करते तो अल्लाह ताला के तौहीद का इकरार क्यों नहीं करते, उसके लिए क्यों खालिस नहीं होते। वो कह देते थे कि हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई है, हाँ अल्लाह ताला के लिए ही है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो उसकी तौहीद का इकरार नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म फैसले के लिए दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म इसलिए दिया गया कि मुशरिकीन अच्छी तरह जानते थे
کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کہ مخلوق ہے۔ اب آج اگر آپ دیکھیں، لوگ اس چیز کا اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے درخت پھل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں کے در پر جائیں گے، فلاں پیر مرید کے پاس جائیں گے، ان سے جا کر دعائیں کرائیں گے تو کام ہوگا؟ کیوں کیوں وہ یہ بات کرتے ہیں؟ یہی تو مشرکین کرتے تھے، یہی تو وہ کرتے تھے کہ ہم لات سے جا کر دعا کریں گے، عزا سے جا کر دعا کریں گے، منات سے جا کے دعا کریں گے، قبل سے کہیں گے وہ ہماری بات کرے گا رب سے۔ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ان کا یقین پتھروں کا پر تھا، اور آج لوگوں کا یقین مردوں پر ہے۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں ان پر یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس نے اپنے گناہگار بندوں کو خاص طور پر اپنی رحمت کے دروازے میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے۔ اس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر رحمت لازم کر لیا۔ بندوں کے گناہ اور عیب انہیں اپنے رب کی رحمت کے دروازوں میں داخل ہونے کی دعوت دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں بتانے چاہتے ہیں کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، انسان کے دل پر اس کے اثرات ہوں، انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنی رحمت کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، مگر بیان نہیں کر پاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ایک کتاب جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر حال میں انسان پر غالب ہے۔ یہاں سے مت پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سوا جزا بتائے، 100 اجزاء بتائے رحمت کے نا، پھر ان میں سے 99 حصوں کو اپنے پاس رکھا اور زمین میں صرف ایک حصہ نازل کیا، بس اس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور اپنے بچے سے اپنے پاؤں کو ہٹا لیتا ہے کہ اسے تکلیف پہنچنے کے خوف کی وجہ سے، کہ اسے تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ایک حصہ بھیجا ہے، اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے؟ 99 پارٹس۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مزہ اسے ملتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چکھنے کے لیے اس کی دی ہوئی رحمت کو جو ہر ایک کے اندر موجود ہے، اسے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ بٹ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کی حقیقت کے دل میں راسخ ہونے سے ہی مومن کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ مشکلات میں گھرا ہوا مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب امید باندھ دیتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے نا کہ حالات میں کسی بھی لمحے تبدیلی آ سکتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کی لاسٹ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ قیامت کے دن ضرور ضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس نے قیامت پر دلائل دی ہیں۔ مومن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ سچی خبر دینے والا سمجھتے ہیں، وہ قیامت کا یقین رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں پوچھا گیا، اور یہ بھی کہ کیا وہاں پانی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم وہاں پانی بھی ہوگا، اور اللہ والے انبیاء کے حوضوں سے پانی پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجے گا جن کے ہاتھوں میں آگ کے لٹھ ہوں گے، وہ کافروں کو انبیاء کے حوضوں سے ہٹا دیں گے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے حوض ہوں گے، اور ان سے کافروں کو ہٹانے کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے لٹھ ہوں گے جو ان کو ماریں گے، دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے بچائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کلیئر کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے نا، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا کہ وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور گناہ کرنے میں جلدی کی، وہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خسارے کی نسبت ایمان نہ لانے سے قائم کر کے دراصل اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ ایمان نہیں آئے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی برکتوں میں سے بڑی برکت ہے۔
اس لیے کہ حقیقت پر ایمان لانا انسان کی فطرت ہے۔ ایمان نہ لا کر انسان اپنی ذات، اپنی فطرت ہی گم کر بیٹھتا ہے۔ ایمان لانے کی دعوت دراصل ایک شخصیت کو قبول کرنے کی اور فطری دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ کفر خسارہ ہے، نہ شخصیت رہی نہ فطرت، عظیم نقصان ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، ماں جو سکنا ٹھہرا ہوا ہے، باللیلی رات میں، والنہار اور دن میں، وَهُوَ اور وہ، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات میں ہے اور جو بھی دن میں ہے، یعنی رات اور دن میں جو مخلوق بنا لیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ فرشتے، جنات، انسان، حیوانات، جمادات سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جتنا کچھ بھی تھا ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ہی ہینڈ اوور ہر کوئی سمجھتا تھا، اور وہ لوگ بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے۔ ہاں، لیکن انہوں نے کچھ معبود بنائے ہوئے تھے، جیسے وہ اس دور میں، زمانہ جاہلیت میں، وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ فلاں بت جو ہے اس کے اندر یہ چیز ہے، فلاں بت جو ہے وہ یہ والا کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کلیئر کر رہے ہیں کہ ہر چیز دن میں بھی اور رات میں بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مطلب ان لوگوں نے نا اپنی طرف سے یہ چیز کی ہوئی تھی کہ فلاں جو دیوی ہے وہ سورج کی دیوی ہے، وہ دن میں مطلب اس کا کام سمجھتے تھے، اور اس طرح وہ کچھ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی تھی۔ رات کے دور میں بھی لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہر پانی کی دیوی الگ ہے اور یہ سب کچھ الگ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، یعنی تمام چیزیں دن اور رات میں کون سی چیز کہاں آ رہی ہے، کون سی چیز کہاں جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سننے والا ہے، ہر ایک کو جاننے والا ہے، ہر ایک کو دیکھنے والا ہے، اس کے علم سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں کہہ رہے ہیں کل، آپ کہہ دیں، اغیرہ کیا سوائے اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کے، اتخذو میں بناؤں، ولیًا کوئی دوست، فاطر السماوات پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، وہو اور وہ، یطعم کھلاتا ہے، وہ کھلاتا ہے، ولا اور نہیں، یطعم وہ کھلایا جاتا۔ قل آپ کہہ دیں، انی یقیناً مجھے، امرتو حکم دیا گیا ہے مجھے، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، اولا سب سے پہلا، من جو اسلم اسلام لائے، ولا اور نہ تکونن آپ ہونا ہرگز، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں، آپ ان لوگوں کو بتا دیں، کیا کہہ دیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دوست نہیں بنا سکتا۔ جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو ولی بناؤں؟ اللہ تعالیٰ انسان صرف اللہ تعالیٰ کو ولی بنائے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور وہ کیسے بنا سکتا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنا سکتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان کر انسان، ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے، ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنا کر، ایک اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے، مصیبتوں میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر، صرف رب کی ذات کو اپنا خالق سمجھ کر، اپنا رازق سمجھ کر، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ولی بنانے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، اور اس کا انجام بھی مشرکوں کے ساتھ ہوگا۔ انسان کسی کو اپنا ولی اس لیے بناتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اور زمین و آسمان کی بادشاہت جب اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی رزق دیتا ہے، ساری مخلوقات اسی سے رزق پاتی ہیں، اسی کے محتاج ہے، تو حاجت روا کو چھوڑ کر، رازق کو چھوڑ کر کیسے کسی اور کو ولی بنایا جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اسی کے آگے سر ہم تسلیم کیا جائے اور مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ولی بنانے کا مقصد کسی اور سے نفع یا نقصان حاصل کرنا ہے نا، یا کسی اور سے نقصان یا مشکلات سے بچانے کی امید رکھنا ہے۔ نفع نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی اور سے امید رکھنا شرک ہے، اور شرک ہرگز اسلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سرپرست نہ بنایا جائے،
یعنی اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کیا جائے، اللہ کی ذات کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو، اللہ کی ذات کے سوا کسی سے امید نہ ہو، اللہ کی ذات کے سوا کسی سے کوئی بھی نفع یا نقصان کا ڈر بھی نہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہی کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ قبا میں رہنے والے ایک انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تلاوت فرما چکے تو ہاتھ دھو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ اس کے بہت بڑے احسان ہم پر ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور کھانے پینے کو دیا اور تمام بلائیاں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جسے ہم پورا ادا کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہی اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم اس کی ناشکری نہیں کرتے، نہ اس سے کسی وقت ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، کپڑے پہنائے، گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھائی، اندھے پن سے ہٹا کر آنکھیں عطا فرمائی اور اپنی بہت سی مخلوق پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اتنی کمپریہنسو ہیں کہ آپ دیکھیں، صرف رزق کا شکر نہیں ادا کیا، ہر بھلائی کا شکر ادا کر دیا، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، کوشش کرتے ہیں ہم تجھ سے بے نیاز نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم لاپرواہی کریں۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے ہمیں صرف کھانا نہیں کھلایا، کپڑے بھی پہنائے، اور پھر صرف کپڑے اور کھانے پینے تک بات محدود نہیں رہی، ہمیں گمراہی سے راہ راست پر بھی لے کر آئے۔ اور ان ساری چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن کو بھی نہیں بھولا، مطلب اس کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ہمیں اندھے پن سے آنکھیں بھی عطا فرمائیں۔ بڑی کمپریہنسو دعا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہو جاؤں، یعنی میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اطاعت کے سامنے اس کے سامنے سر ہم تسلیم کر دوں، کیونکہ میں ہی سب سے زیادہ اس کا مستحق ہوں اور اپنے رب کے احکامات کی اطاعت کروں، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ یعنی مجھے روک لیا گیا ہے کہ میں مشرکوں میں سے ہوں، یعنی مشرکوں جیسے اعتقاد رکھوں یا ان کے ساتھ مجھے اس میں شریک ہوں، یہ حکم میرے لیے فرض ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، کل آپ کہہ دیں انی یقیناً میں اخاف میں ڈرتا ہوں، ان اگر تو میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ڈرتا ہوں اس چیز سے، مجھے اپنے رب کا ڈر ہے، میرے اندر اس چیز کا خوف ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ اور کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دو کہ میں شرک کر کے اللہ جبار کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں، کیونکہ شرک ہمیشہ جہنم میں لے جانے کا وجہ بنتا ہے۔ قیامت کا عذاب ہولناک ہوگا جو انسان کو تلاش کر لے گا اور اسے قبضے میں لے لے گا، اور اس عذاب سے صرف رب ہی بچا سکتا ہے، اور جب بچانے والا رب ہے تو پھر کسی اور کو ولی کیسے بنایا جائے؟ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، من جو کوئی یسرف ہٹا دیا گیا عنہ اس سے، یومئذ اس دن، فقد تو یقیناً، رحمہ اس نے رحم کیا اس پر، وذالک اور یہی الفوز المبین کامیابی ہے واضح کھلی بڑی روشن کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی اس دن اس عذاب سے ہٹا دیا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس عذاب سے جو بچ گیا نا، تو یقیناً اللہ نے اس پر کرم کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ عذاب سے بچ گیا اس کی اپنی کامیابی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اس پر کہ وہ دنیا میں بھی شرک نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہی سے ہدایت کی طرف رہنمائی دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر آپ بچ جاؤ گے نا تو اس میں بھی آپ کی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ آپ پر آپ کے رب کا رحم ہے، اس نے رحم کیا ہے آپ پر، اس نے آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا ہے۔ ہمیں دنیا میں جو چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی نا، ہمارے پیرنٹس ہمیں اس تک نہیں جانے دیتے۔ ابھی جیسے ویدر چینج ہوگا نا تو ہمارے پیرنٹس ہمیں پانی سے، ٹھنڈے چیزوں سے روکنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ رحم ہے نا دل میں ان کے، اور وہ ہمیں بیمار نہیں ہوتا دیکھ سکتے، وہ ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا گلا درد کرے یا ہمیں بخار ہو، ہمیں جسمانی کوئی اذیت ہو۔ اسی طرح رب کی ذات ہے، وہ ہم پر رحم کرنے والی ہے، وہ جانتی ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے، اس نے رحم کا معاملہ کیا تو ہی ہمیں شرک سے بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو یہ سب مل گیا نا تو اٹ مینز اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، اس کو سب کچھ مل گیا، یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کا معاملہ ہو گیا کہ اس نے سب کچھ پا لیا، ہر چیز اس کے لیے کلیئر ہوگی، اور وہ
آخرت کے بڑے عذاب سے بچ گیا، وہ عذاب جس نے تمام لوگوں کو ڈھونڈ لینا ہے، جس نے لوگوں کو کوئی چھپ نہیں سکتا اس دن اس عذاب سے، وہ عذاب اس تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ شرک کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اس سے بچ نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ کا رحم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے، اور ہمیں شرک جیسی بڑی بیماری سے بچا لیں، آمین۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنْ، اور اگر یمسس کا پہنچائے آپ کو اللہ، اللہ تعالیٰ بِضُرٍ کوئی نقصان، فلا تو نہیں، کاشفہ کوئی دور کرنے والا، لہو اس کے لیے، اللہ مگر، ہوا وہی، وہ ان، اور اگر یم سستا وہ پہنچائے آپ کو بخیر کوئی بھلائی، فہوا تو وہی، اعلیٰ اوپر، کلی ہر شے ان چیز کے، قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ کو اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچائے نا، تو کوئی بھی آپ اس کو دور کرنے پر قدرت نہیں رکھتا مگر وہی، وہ رب کی ذات۔ اگر آپ کو دنیا میں کوئی نقصان پہنچا دینا، آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچا دیں، کوئی نقصان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دور رکھا ہوا ہے، آپ کو کوئی مالی تنگی، کوئی غم، پریشانی میں، بیماری میں مبتلا اگر رب کی ذات آپ کو کرے، تو کوئی آپ کے لیے ولی نہیں ہے جو آپ کو فائدہ پہنچا سکے۔ انسان جتنا مرضی مال لگا لیں، جتنے مرضی اختیارات کو استعمال کر لیں، انسان اپنے آپ کو ان پرابلم سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ نفع اور نقصان کا اختیار رب کی ذات کے پاس ہے۔ وہی اکیلا الوہیت اور عبودیت کا بھی مستحق ہے، وہی اختیار رکھتا ہے نفع اور نقصان کا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بڑی یہ جامع ترمذی کی بڑی فیمس حدیث ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا، اور بہت سے علماء نے اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا ابن عباس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ٹائم گزرا ہے، ان کو ان کی والدہ نے اسپیشل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی لیے بھیج دیا تھا کہ وہ حکمت سیکھ لیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار لیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں یہ کہ ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا ہے، سواری پر سوار ہے۔ جب انسان سفر کرتا ہے نا، تو انسان اپنے جو ٹریول پارٹنر ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بڑی چیزیں شیئر کرتا ہے، اور انسان کو جب جاننا ہو نا، کسی کو کوئی سمجھنا ہو، تو اس کو اس کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، کہیں دوسرے شہر میں یا کسی دوسری جگہ پر جانا چاہیے۔ سفر کے دوران انسان کسی کو بہتر جان سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابن عباس سفر کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے بیٹھے ہیں سواری پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا فرما رہے ہیں کہ اے لڑکے، میں تجھے چند اہم باتیں بتلاتا ہوں، انہیں یاد رکھ، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کون سے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ ہمیں حلال و حرام کے، شریعت کے تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں سکھا رہے ہیں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اس کی حفاظت کر، مدد کر، مدد تیرے ہم رکاب رہے گی۔ یعنی اگر آپ حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، تو کیا پائیں گے؟ جب چاہے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو پائے گا۔ اور جب تو سوال کرے تو صرف اللہ تعالیٰ سے کرے، یعنی کبھی کچھ مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اتنی بڑی نصیحت کر رہے ہیں۔ جب تم مدد چاہے ماورائے اسباب کے طریقے سے، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر، اور یہ بات جان لے کہ اگر ساری امت بھی تجھے جمع ہو کر کچھ نفع پہنچانا چاہے، تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر وہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کا اختتام اس طرح کیا کہ قلم اٹھا لیے گئے، یعنی لکھ کر فارغ ہو گئے، اور صحیفے نوشتہ ہائے تقدیر خشک ہو گئے، یعنی صحیفے جن پر تمام چیزیں لکھی گئیں وہ سب کچھ خشک ہو گیا، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تھام مقرر ہے کہ کیا نقصان ملے گا، کیا خوشی ملے گی، کیا غم ملے گا۔ لیکن انسان ان چیزوں سے بچ سکتا ہے، کیسے بچ سکتا ہے؟
کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں۔ اگر آپ ان حدیث کے الفاظ کو انڈرسٹینڈ کر لیں نا اور ان کو اپنی زندگی میں عمل کر لیں تو آپ یقین کریں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید سے بھی، سنت سے بھی توحید کا جو علم ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ تک کوئی بھلائی آئی ہے نا، کوئی نیک چیز، کوئی اچھی چیز آپ تک پہنچی ہے تو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ کوئی بھی اس سے چھین نہیں سکتا، کوئی بھی آپ کی وہ چیز آپ سے ضبط نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کے رب کو نہیں روک سکتا کہ وہ آپ تک نہ پہنچائے۔ تو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واہوا، اور وہ القاہر، غالب ہے، فوقا، اوپر، عبادہ، اپنے بندوں کے، واہوا، اور وہ الحکیم، کمال حکمت والا، الخبیر، ہر چیز کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی غالب ہے اوپر اپنے بندوں کے، اپنے بندوں کی ہر چیز پر رب کی ذات غالب ہے اور وہ کمال حکمت والا ہے، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں کہہ رہے ہیں کل، آپ کہہ دیں، ایو، کون سی، شیئن، چیز، اکبر، سب سے زیادہ بڑی ہے، شہادہ، گواہی میں، قل اللہ، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ، شہید، گواہ ہے، بینی، درمیان میرے، و بینکم، اور درمیان تمہارے، و اوحیا، اور وہی کیا گیا ہے، الیہ، میری طرف، ھذا، یہ، القرآن، قرآن، لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں خبردار کروں تمہیں، بھی، ساتھ اس کے، ومم، اور جن تک، بلغ، یہ پہنچے، آئنکم، کیا یقیناً تم، لا تشہدون، یقیناً تم گواہی دیتے ہو، انا، واقعتاً، مع اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، آلہتاً، معبود ہیں، اخرى، دوسرے، قل، آپ کہہ دیں، لا، نہیں، اشہدو، میں گواہی دیتا، قل، آپ کہہ دیں، انما، یقیناً، ہوا، وہ، الہ، معبود ہے، واحد، ایک ہی، وَإِنَّنِي، اور بلا شبہ میں، بریئم، بے تعلق ہوں، مما، اس سے جو، تشریکون، تم شریک بناتے ہو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے، یعنی کون سی چیز، کس کی گواہی کو آپ تسلیم کرنا پسند کریں گے، کس کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بیان کر دیں، کہ اس سے بڑھ کر کون سی گواہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سچائی کو بیان کرتا ہے اور سب سے بھلے فیصلے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی قوم کے مابین دو قسم کی ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور دوسرے قرآن حکیم کی گواہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور میری طرف سے یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کروں اور جن تک یہ پہنچے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور ان کے بعد، یعنی ہمارے دور تک اور ہمارے بعد آنے والوں کو بھی کیوں قرآن دیا گیا، تاکہ اس کے ساتھ ہمیں خبردار کیا جائے کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر چیز ہمارے لیے کلیئر ہو جائے، کس طرح دنیا میں رہنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ مقاتل کا قول ہے کہ جس کو جنوں اور انسانوں میں سے قرآن پہنچے وہ اس کے لیے نذیر ہے، یعنی اس کو ڈرایا گیا، اس کو سمجھایا گیا۔ ہر وہ شخص جس تک قرآن کریم کی تعلیمات پہنچ جائیں، کسی ایسی زبان میں سمجھتا ہو جس میں قرآن حکیم کی تعلیم موجود ہو، تو حجت قائم ہو جاتی ہے کہ اس تک قرآن پہنچ گیا ہے، اس تک جو نشانی پہنچ گئی ہے۔ آج آپ اور میں اگر یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم تک یہ بات آ گئی ہے، 1400 سال پہلے کی گئی ہمارے رب کی بات ہم تک پہنچ گئی ہے۔ انسان کے سامنے دو راستے ہیں، اگر وہ قرآن کی حقیقت سے واقف ہے تو تحقیق کرے کہ کیا واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اگر اسے پتہ چل جائے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اور آپ کہہ دیں کہ آپ گواہی نہیں دیں گے۔
اللہ ताला के साथ कोई माबूद नहीं है। आप कह दें कि यकीनन वही एक माबूद है, और बेशक मैं बेताल्लुक हूँ, मैं बरात का इजहार करता हूँ उससे जो तुम शरीक बनाते हो। यहाँ से आप बरी उनका रूट देखे, बेताल्लुक हो। बारात जो कहते हैं ना, बारात का लफ्ज होता है बेताल्लुकी। तो ये जो शबे बारात मनाते हैं ना, इसका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बारे में भी बस ये लोगों की तरफ से आ गई हुई है। रजब का महीना वैसे अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा पसंदीदा है, अल्लाह ताला का महीना है रजब। और उसके बाद अगर हम देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस महीने में बहुत ज्यादा वो इबादतें किया करते थे। लेकिन स्पेसिफिक एक नाइट को आप सिलेक्ट कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे इस्लाम में। अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं, आप कह दें वो एक ही माबूद है, वो वाहिद है, अकेला है, वो उसके साथ कोई शरीक नहीं है, कोई नहीं है जो उसकी हेल्प करे, कोई नहीं है जो उसके लिए आसानियां पैदा करे। वो आपको सब कुछ अकेले मुहैया करता है। अगर वो जमीन और आसमान का निजाम अकेले चला सकता है तो उसको क्या जरूरत है। और फिर अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ए नबी, आप इनको कह दें कि मैं बेताल्लुक हूँ जो तुम शरीक बनाते हो। जो कुछ तुम जिनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो ना, उनसे मैं तो बेताल्लुक हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। मैं एज अ अल्लाह ताला का मुस्लिम, अल्लाह ताला का बंदा, अल्लाह ताला का नबी होने के नाते मैं उनसे बेताल्लुकी का इजहार करता हूँ। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलता होगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा, वो भी उनसे बेताल्लुकी का इजहार करेगा। उसके लिए भी यही हुक्म है कि वो उन तमाम चीजों से बेताल्लुक हो जाए। अल्लाह ताला इस आयत में हमें यही चीज क्लियर करना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्लियर हुक्म दे दिया था। आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह जीना, वो लोग जो आतेना हम, दी हमने जिनको अल किताब, किताब, यारिफूनहू, वो पहचानते हैं उसको, कमा जैसे यारिफूना, वो पहचानते हैं, अब अबना अहम, अपने बेटों को, अल्लाजीना, जिन लोगों ने खसीरू, खसारे में डाला, अनफुसहुम, अपनी जानों को, फहम, तो वही, ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाते। अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि वो लोग जिनको मैंने किताब दी है ना, वो इस किताब को ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। आज आप, अगर आपसे मैं पूछूं, आपको कुरान की कोई आयत जो आपने पढ़ ली होती हैं, आप कितनी जल्दी उनको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। मतलब आप कभी भी सोशल मीडिया पर वो आयत देखेंगी ना, तो आप ऐसे पहचान लेंगी जैसे आप अपने बच्चों को मतलब हजूम में पहचान सकती हैं। आप अपने बच्चों को कभी स्कूल से पिक करने जाए ना, तो माँ अपने बच्चों को दूर से पहचान लेती है, या पेरेंट्स जो होते हैं वो दूर से पहचान लेते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं, जिनको मैं किताब देता हूँ ना, वो ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। आप मुसलमानों को देखें, कहीं पर ये कुरान की आयत लिखी हुई देखें तो इनको पता चल जाता है ये कुरान की आयतें हैं, फौरन से उठा लेते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जानते ही नहीं, जानते हैं, सबको पता है, अरबिक कुछ जानते हैं, और वो जो मीनिंग्स जानते हैं वो तो फौरन पहचान जाते हैं। ये हमने पढ़ी हुई है, एक दफा पढ़कर भी आपको वो याद रहती है। आप अभी, मैं आपसे अगर कहूँ ना, आप मुझे बताएं कि तीसरे पारे की ये वाली आयत कौन सी थी, आप नहीं बता सकेंगी। लेकिन अगर मैं आपके सामने कोई आयत ले आऊं ना, तो आप उसको फौरन पहचान जाएंगी कि ये मैंने पढ़ी हुई है, ये मैंने इस जगह पढ़ी थी, या ये आपने मुझे पढ़ाई थी, या मैंने इसको गो थ्रू किया है, इसमें अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था। फौरन पहचान जाएंगी। तो यही हिसाब अपनी औलाद के साथ भी होता है इंसान का मामला, कि इंसान फौरन उनको पहचान जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। और जिन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाला है, वो कौन लोग हैं, अपनी जानों को खसारे में जिन्होंने डाल दिया, नुकसान उन्होंने अपने लिए ले लिया है, वो ईमान नहीं लाते। वो किताब को समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन ईमान नहीं लाते। क्यों ईमान नहीं लाते? बस उनके दिलों में जो है ना, मुहर लग गई है अल्लाह ताला की तरफ से। वो हक को पहचान कर भी इग्नोर करते हैं, अमल नहीं करना चाहते। उन पर हुज्जत कायम हो जाती है कि वो पहचानते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयात को समझने की तौफीक अता फरमाए। जैसे हमने देखा था कि सूरह अल इनाम में तौहीद के दलाइल मौजूद हैं, और वाकई अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपना पक्का सच्चा मोमिन खालिस बंदा बना ले, जो अपनी इबादतों को, अपने अमाल को, हर तरह की चीज को अल्लाह ताला के लिए खालिस करें। और हमें तौफीक दें कि हम अल्लाह ताला के लिए खालिसन इबादतन इबादतें कर सकें, और अपना जो कुरान है इसको अच्छे से समझें, अच्छे से इस पर अमल करें,
اس کو اپنے زندگی کی کتاب بنا لیں۔ اور زندگی کی کتاب یہ تب بنے گی جب ہم اس کے احکامات پر غور و فکر کریں گے، جب ہم اس کی ذمہ داری کو سمجھیں گے، جب ہم اور لوگوں کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جب ہم اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعلق دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ رب کی ذات کتنی کریم ہے۔ لوگ مایوسیوں میں گرے ہوئے ہیں، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے رب کے بارے میں وہ بدگمان ہے۔ اگر آج کوئی ہمارے فیملی ممبر کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے نا کہ یہ ایسا ہے، تو ہم فوراً سے اپنے گھر والوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو اپنی ذات کے سوا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمارے رب کے بارے میں دنیا میں لوگ کتنے بدگمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اللہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ نے ہمیں پریشانیوں میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم اپنے رب کے بارے میں بدگمان لوگوں کی بدگمانیاں کیوں نہیں دور کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا پیغام پہنچانے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کو قرآن سے اور رب کی ذات سے کنیکٹ کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ نیکسٹ انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس رکوع کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دیں، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائیں، اپنے اعمال کو آپ کے اپنے لیے خالص کر لیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔